अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयदा शनाज और आज के शो में मुझे स्टूडियो से हारून रशीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू स्टूडियोज़ हारून साहब। इसके अलावा माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब। पहली बार आप हमारे स्टूडियो से तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी और राना मुबशर हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करें, हमारे साथ होंगे और हम एज़ यूजुअल सियासी मद्दोजज़र पर तो बात करेंगे, लेकिन आज के दिन की एक बड़ी पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट का सो मोन नोटिस। खुद नोटिस ये अरशद शरीफ मरहूम की शहादत के हवाले से दिया गया है कि अब तक तहकीकात के सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई, लेकिन ये नोटिस अरशद शरीफ मरहूम का चहलम गुजरने के बाद दिया गया है। 29 नवंबर को अरशद शरीफ मरहूम शहीद उनकी साहबजादी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के नाम एक ख़त लिखा गया था, जिसमें उनसे मुतालबा किया गया था कि वो इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाएं और मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करे। अब शेख रशीद साहब इस खुद नोटिस के बाद ये कह रहे हैं कि बहुत से छुपे चेहरे बेनकाब होंगे। राना सनाउल्लाह इससे पहले कह चुके हैं कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है। ऐसा मालूम होता है अब तक के हक़ाइक़ से कि अरशद शरीफ साहब को हदफ बनाकर कत्ल किया गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इससे पहले 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखकर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर चुके हैं। उसमें उन्होंने 5 सवाल भी सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इनके जवाब तलाश किए जाएं इंक्वायरी करके। बहरहाल अब ऐसा है कि जो आज समाअत के दौरान सवाल जवाब हुए, सबसे बड़ा जो हुक्म सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है कि FIR अभी तक दर्ज क्यों नहीं की गई। 24 आवर्स में आप FIR दर्ज करवाएं और जो रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की है वो भी सुप्रीम कोर्ट में आज ही जमा कराई जाए। 600 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। इसके अंदर क्या दर्ज है अभी तक ये सामने नहीं आ सका, लेकिन ये बताया, वहाँ सेक्रेटरी दाखिला भी, एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, सेक्रेटरी खारजा भी तलब किए गए। उन्होंने अदालत को ये बताया कि ये हमारे वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने ये देखी है, छुट्टियों में ये मौसूल हुई थी। अब शहबाज शरीफ साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको ये दिखानी है, जिसके बाद हम इस पर फैसला करेंगे कि आगे क्या होना है। हारून साहब, इसमें एक तो ये कि क्वेश्चन पहले भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी कि अभी तक इस मामले पर पेशरफ्त कोई क्यों नहीं हो सकी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस ले लिया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज किसी और रुख पे चल पड़ी हैं, लेकिन सभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि इससे पहले जितने जुडिशल कमीशन या इंक्वायरीज हुई उनका रिजल्ट क्या निकला। अब की बार कुछ नया होगा आपके ख्याल में? मैं नहीं कह सकता, वो तो जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी, वो कोई हुक्म सादर करेगी और किस तरफ पेशरफ्त होगी, फिर राय तो तभी दी जा सकती है, कबल वक्त तो राय नहीं दी जा सकती। लेकिन बहरहाल 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह हैं। किसी माशरे की तरक्की का और उसमें यानी क़याम अमन का और खुशहाली का, बहुत सी चीज़ों का निसार इस पर होता है इंसानी सलाहियत के बुरुकार आने का, तो वहाँ इंसानी जान की कदर कीमत क्या है और जुर्म का मुकाबला करने की कितनी ताब रियासत रखती है। सबसे अलमनाक पहलू तो ये है कि मुल्क का एक बड़ा यानी काबिल कदर सपूत इस तरह एक मुसाफिर की तरह मार दिया जाता है। न सुप्रीम कोर्ट को फ़िक्र है, न इस्टेब्लिशमेंट को परवाह है, न हुकूमत को परवाह है, और सियासी जमातों ने भी बहुत ज़ोर नहीं दिया सिवाय PTI के किसी ने इस पर खराज तहसीन पेश की। हमारा तरीका ये है वो मंटो के बकौल कि जैसे कोई आदमी दुनिया से रुखसत होता है तो हम उसे ड्राई क्लीन करके रहमतुल्लाह अलैह की खूंटी पर लटका देते हैं। मगर इसमें तो कोई शुबह नहीं है कि अपना अरशद शरीफ तो हमारा, हम बहुत बरसों तक उसे देखा है, काम एक बहादुर आदमी तो था और करप्शन को उसने बेनकाब किया और कोई लिहाज नहीं किया, अपनी तरह का एक मुनफरद आदमी था। खराज तहसीन तो अपनी जगह, मगर जो जुर्म का सुराग लगाना चाहिए, और मुझे तो मैं कानून को ज़्यादा नहीं समझता, पेचीदगियों को ज़्यादा नहीं समझता, मेरी समझ से बाहर है कि इसमें ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की क्या ज़रूरत है। बात यह है, आप तहकीकात करना चाहते थे, पाकिस्तान में ऐसे पुलिस अफसर हैं, मौजूद हैं, गिनती के ही सही, जिनकी दुनिया भर में कदर मंजिलत है। हमारे एक पुलिस अफसर हैं, वो जापानीज़ पुलिस उन्हें बुलाती है और साल भर की, और रिटायर्ड है वैसे, साल भर में उन्हें जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे ज़्यादा पैसे उन्हें 2 हफ्तों के लिए उन्हें पे करती है। वो तुर्की पुलिस के भी एडवाइज़र रहे हैं, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वहाँ वो जाते हैं। फिर और हैं, ये मैं डॉक्टर शोएब सटल की बात कर रहा था, तारक खोसा साहब, जुल्फ़कार चीमा हैं, अफजल शिगरी हैं, आप एक अपना कलीम इमाम हैं, और भी होंगे जो मेरे जहन में ना आया हो सकता है, ऐसे ही कॉम्पिटेंट और लोग भी हों। आप जिन लोगों को जानते हैं उन्हीं के बारे में राय दे सकते हैं। आप तफ्तीश कराना चाहते हैं, वो जज़ावला के कत्ल के बाद उनके वज़ीर दाखिला से मैंने पूछा कि ये कितना काम है, उनका 2 हफ्ते का काम है, एक अच्छा पुलिस अफसर हो, आप नहीं कराना चाहते थे, आपने नहीं कराई तहकीकात।
اس میں تو یہ نظر آتا ہے، سیاسی تھیوری کی بات نہیں ہے، ہمارے سامنے ایک عمل وقوع پذیر ہوا ہے کہ ریاست کو کوئی فکر نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ دن رات لوگ چیخ رہے ہیں، ٹی وی پروگرام سے مطالبہ کر رہے ہیں، اخبار نویس رو رہے ہیں، جو لوگ اسے جانتے تھے ان کا رونا فطری تھا، اس لیے کہ وہ نہایت ہی ایک قابل قدر آدمی تھا۔ ان کا خاندان کہہ رہا ہے کہ ہمیں اٹاپسی کی رپورٹ نہیں دی جا رہی، اور اتنے دنوں کے بعد اس کا نوٹس لیا جاتا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب تو عدالت جو کارروائی کرے گی وہ دیکھیں گے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جن معاشروں میں انصاف کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، انہیں کبھی قرار اور خوشحالی تو دور کی بات ہے اور ارتقاء تو دور کی بات ہے، انہیں کبھی قرار اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے، اس قتل کے بعد بے چینی اپنے عروج پہ رہی اور ابھی تک یہ برقرار ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ چیف جسٹس صاحب نے اسی لیے حوالہ بھی دیا کہ سوشل میڈیا پر دیکھیں اختیارات رکھنے والے لوگوں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ابوذر صاحب، ابھی قانونی پیچیدگیوں کی جب بات ہوئی تو کیوں نہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا یہ جانیں کہ آج کی سماعت کے دوران جب یہ پوچھا گیا سیکرٹری داخلہ سے کہ ابھی تک FIR کا اندراج پاکستان میں کیوں نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ ہے اس میں کچھ ایسے معاملات سامنے آئے جن کو سامنے رکھتے ہوئے FIR درج کی جائے گی، جبکہ اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ پہلے FIR ہوتی ہے اس کے بعد تحقیقات انیشیٹ ہوتی ہیں۔ آپ نے کس کی روشنی میں تحقیقات آگے بڑھائیں؟ آپ بتائیں قانون کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں FIR جو ہے اس کا فیکٹ فائنڈنگ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ FIR سیکشن 154 ہے ہمارا CRPC، اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے کسی جرم کے ارتکاب کی تو اس کو رجسٹر کرنا ایک پولیس آفیسر کی ڈیوٹی ہے، اس نے رجسٹر کرنا ہے اس کی انفارمیشن کو۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جی ابھی تک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ نہیں آئی کمیٹی کی، جنہوں نے ٹیم بنائی تھی، رپورٹ نہیں آئی، بالکل غیر مناسب بات ہے، اس کا کچھ لینا دینا نہیں FIR سے۔ میرے خیال سے FIR تو نیکسٹ ڈے ہی، بلکہ اسی دن یا اس سے اگلے دن ہی FIR رجسٹر ہو جانا چاہیے تھی، اور اس میں کوتاہی لگتی ہے ایگزیکٹو کی بھی۔ اور میرے خیال سے دیکھیں فیملی تو ایک صدمے سے گزر رہی تھی، ان کو تو آپ اس میں بلیم نہیں کر سکتے، لیکن میرے خیال سے اگر پولیس جس طرح عمران خان صاحب کو جب فائرنگ ہوئی تھی ان پہ تو پولیس نے بڑی تیزی دکھا کے خود ہی FIR اپنی مدیت میں رجسٹر کر دی تھی، تو یہاں پہ کیوں نہیں انہوں نے رجسٹر کی FIR؟ تو FIR رجسٹر کر دیتے، نامعلوم لوگوں پہ کر دیتے، پھر سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ آ جاتی، اور اگر اس میں کچھ کردار سامنے آتے جن کا اس میں رول ہے ارشد شریف صاحب کی اسیسینیشن میں، تو پھر ان کو نامینیٹ کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ کہنا کہ ہم فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا ہم ویٹ کر رہے تھے اور پھر FIR رجسٹر کرتے، بالکل غیر قانونی اور غیر مناسب بات ہے۔ اور جہاں تک اس میں دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں دیر آئے درست آئے، لیکن میرے خیال سے یہ 43 ڈیز کا جو ان آرڈینیٹ ڈیلے ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سو موٹو اگلے دن ہی بنتا تھا۔ دیکھیں مفاد عامہ کا کیس، یہ کیا جورسڈکشن ہے؟ آرٹیکل 184(3) آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، دو ریکوائرمنٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس اور ساتھ پبلک امپورٹنس، مطلب کہ مفاد عامہ کا۔ مفاد عامہ کا یہ اس لیے کیس ہے، یہ ایک انسان کا کیس نہیں ہے، پوری میڈیا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے۔ فری اسپیچ، فریڈم آف انفارمیشن، آپ کے سارے بنیادی حقوق ہیں، ان سے ریلیٹڈ کیس تھا، تو یہ سو موٹو اگلے دن یا اسی دن ہی ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم کے خط پہ ہو جانا چاہیے تھا، اس کے خط کا انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں عدالت جو ہے، جو سپریم کورٹ ہے، یہ گارڈین ہے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی، آپ کے بنیادی حقوق کا، اس کا کام ہے اس کی حفاظت کرنا، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے خیال سے اگلے دن ہی سو موٹو لینا چاہیے تھا، لیکن چلے ابھی بھی دیر آئے درست آئے۔ تو میرے خیال سے اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں سرونگ سپریم کورٹ کے جج کا، تو بہت کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے ابھی بھی۔ اچھا، FIR کا اندراج آپ کے خیال میں کس کی مدیت میں ہوگا؟ جو پہلے آپ نے کہا پولیس کی مدیت میں، اب تو میرے خیال سے میری انفارمیشن کے مطابق بھی میرے خیال سے وہ ان کی والدہ خود ہی چاہ رہی ہیں وہ درخواست دیں، اور میرے خیال سے وہ بھی درخواست آ جائے گی اور اس کے بعد FIR رجسٹر ہو جائے گی۔ جی اوکے، ٹھیک ہے، مطالبہ ان کے خاندان کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ آج کرنی ہے، اب وہ دیکھنا پڑے گا اس میں وہ کس کو نامینیٹ کرتی ہیں، کس کا کیا لکھتی ہیں، وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ابھی میرے خیال سے ابھی آ جائے گی تھوڑی دیر تک، وہ لوگ درخواست دے دیں گے، جمع کرا دیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں گے اس مقدمے کی تفصیلات کے آگے بڑھ کے کیا ہوتا ہے اس معاملے کی، FIR پر حکومت کیا کرتی ہے یا ان کے خاندان کا کیا موقف ہے، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے یا نہیں۔ لیکن اطہر، جیسے یہ حکم سپریم کورٹ کی طرف سے سامنے آیا تو اس میں سبھی اپنے اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کرنا شروع ہو گیا کہ وزیر اعظم نے خط لکھا تب ایسا کچھ نہیں ہوا، اب ایک دم چہلم کے بعد، اور خط ان کی صاحبزادی کی جانب سے بھی سپریم کورٹ کے تمام ججز کو لکھا گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ یس خود نوٹس لیتی ہے، لیکن اس کے دوران 600 صفحات پر مشتمل رپورٹ اب ڈسکشن میں آتی ہے۔ اس سے پہلے کسی کے بھی علم میں نہیں تھا کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کی رپورٹ کدھر گئی، یہ سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے تو حکومت بتانے پر مجبور ہوئی۔ سبھی کچھ نہ کچھ کنفیشنز کر رہے ہیں جیسے وہ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رزلٹ تک پہنچنے میں سبھی کترا کیوں رہے ہیں اطہر، آپ کے خیال میں؟
دیکھیں یہ سلسلہ کافی پیچھے سے شروع ہوتا ہے. ارشد شریف شہید جب زندہ تھے تو اس وقت انہوں نے بھی خط لکھے تھے. انہوں نے خط صدر مملکت کو بھی لکھا تھا, انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا تھا, اور اس کے اندر بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے. تو یہ کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے. دیکھیں جہاں تک یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا تعلق ہے, اس سے پہلے ارشد شریف صاحب کی جو فیملی ہے وہ اٹاپسی کی رپورٹ مانگتی رہی, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مانگتی رہی. ان کو کبھی کہا جاتا تھا کہ آپ ادھر چلے جائیں, کبھی کہا جاتا تھا کہ آپ ادھر چلے جائیں. ان کو وہ رپورٹ تک نہیں دی گئی, ان کو اس کے لیے ہائی کورٹ جانا پڑا. تو اس میں تو ریاست کا جو کردار ہے, جو حکومت کا کردار ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے. اگر آپ ٹھیک ہے ایک ایسا جرم ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہوا, ریاست کا حکومت کا کردار اس حد تک محدود ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے, لیکن کیا اس ملک کے اندر شہید ارشد شریف کی فیملی کو وہ ہم لوگوں نے ریلیف دیا اس حکومت نے جو ان کا حق بنتا تھا؟ کیا پہلے کہا گیا کہ جناب ایک ہم کمیشن بنا رہے ہیں, اس میں ایک ریٹائرڈ جج صاحب کو لگا دیا گیا جن کے اوپر سنگین کرپشن کے الزامات تھے اور وہ ریٹائرڈ ہوئے تھے, انہوں نے استعفیٰ دیا تھا کیونکہ ان کے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس چلا گیا تھا. وہ پھر جج صاحب نے خود ہی معذرت کر لی اور بغیر کسی کمیشن کے پھر 2 بندے انہوں نے کینیا بھیج دیے. پھر جب خط لکھا گیا حکومت کی جانب سے, جب حکومت کی جانب سے خط لکھا گیا, اس کے اندر شہباز شریف صاحب نے جو 7 سوالات اٹھائے, وہ سوالات بھی اس قسم کے تھے کہ جس سے لگتا ایسے تھا کہ وہ تحقیق کا رخ کسی اور طرف موڑنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے فل کورٹ کا کہہ دیا کہ جی فل کورٹ جو ہے وہ کمیشن بنایا جائے. اب فل کورٹ کمیشن ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. تو بہت ساری ایسی چیزیں کی گئی جس کی وجہ سے تعطل ہوا, لیکن اب جو ہے یہ کیس آ چکا ہے, سپریم کورٹ نے, معزز عدالت نے سموٹو لے لیا ہے, اور اس میں عوام کا کردار بھی, اس کو آپ بالکل یہاں پہ اگنور نہیں کر سکتے. ہزاروں لاکھوں لوگوں نے خط بھی لکھے ہیں, چیف جسٹس صاحب کو لکھیں. کیوں لکھیں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت ہماری آخری امید ہے, اس کے ہوتے ہوئے شاید ہمیں انصاف مل جائے, شاید ارشد شریف کے بچوں کو انصاف مل جائے, ان کی بیوہ کو انصاف مل جائے, ان کی والدہ کو انصاف مل جائے. اور اسی وجہ سے ان کی والدہ نے بھی اب سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میں اپنی مدعیت میں یہ کیس رجسٹر کروانا چاہتی ہوں. تو اب چیزیں جو آگے بڑھیں گی, جہاں تک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا تعلق ہے, اس میں ہیر سے بھی بہت زیادہ ہے. لوگوں کے بیانات ہیں. اب جن لوگوں نے مقدمات درج کروائے تھے ارشد شریف کے خلاف, اس میں سے صرف 2 لوگ اس میں پیش ہوئے, اور اس کے علاوہ دیگر جو بھی لوگ ہیں انہوں نے, کسی نے کیا بیان دیا, کسی نے کیا بیان دیا. تو یہ کوئی گاسپل ٹروتھ نہیں ہے جو اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر ہے. یہ تحقیقات ہونا ابھی ضروری ہیں, اور یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. فیکٹس ابھی ہم نے فائنڈ کرنے ہیں, اس میں معزز عدالت اب گائیڈ کرے گی, اور معزز عدالت کی جانب سے نوٹس لینے کے بعد اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی چیزیں سامنے آئیں جو اب تک سامنے نہیں آئیں. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, عدم اطمینان کا اظہار میڈیکل رپورٹ پر بھی کیا گیا ہے, تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ میڈیکل رپورٹ اور تحقیقاتی رپورٹ دونوں کے حوالے سے نئی ہدایات جاری کر سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک فیکٹس مکمل طور پر تو نہیں تلاش کیے گئے, جو ابھی تک ہیئر سے جس کا تذکرہ عطر نے کیا. آپ کے خیال میں کل حکومت کو اس حوالے سے انسٹرکشنز مل سکتی ہیں کہ آپ دوبارہ سے تحقیقات کریں, اور میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے بھی نئے احکامات سامنے آئیں گے؟ another thing کہ ان کی صاحبزادی یہ ڈیمانڈ کری ہے کہ اوپن ہیئرنگ کی جائے, جبکہ آج جو سماج سے امپریشن آیا وہ یہ کہ حکومت سمجھتی ہے کہ کچھ حساس معاملات اس میں انوالوڈ ہیں, سپریم کورٹ کو ان سے آگاہ کیا جائے گا. دیکھیں, اگر یہ کسی بھی دوسرا نیشنل ہوتا نا, کوئی امریکن نیشنل ہوتا, برٹش نیشنل ہوتا, یورپین نیشنل ہوتا, یا کسی بھی ملک کا نیشنل ہوتا, اور اس کے ساتھ اس طرح ہوا ہوتا ہے جیسے ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے, تو آپ یقین مانیں کہ یہ یہاں پہ سب چیزیں ایسے الٹ پلٹ ہو جانی تھی. اور اس وقت تک اس حکومت نے, جہاں کا بھی وہ نیشنل ہوتا, اس نے اس وقت تک نہیں جان چھوڑنی تھی ان لوگوں کی, چاہے یہ کینیا میں ہوا, چاہے یہ ملک کے دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہوا ہوتا ہے یہ واقعہ. انہوں نے اس وقت تک اس کے لیے پیچھے تک لڑنا تھا اس کے لیے, اور اس کو انصاف دلا کے چھوڑنا تھا. انفارچونیٹلی ہماری جو حکومت ہے اس نے آخری وقت تک ان کی جتنی بھی انٹینشنز تھی ان پہ کوشچن مارک اٹھتا ہے. اور وہ کوشچن مارک اس لیے اٹھتا ہے کہ why did they not take it very seriously from day one. نمبر 2, آپ دے رہے ہیں جناب, آپ اس کی میڈیکل جو رپورٹ ہے, اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے, آپ کیوں نہیں دے رہے ان کی والدہ کو, کیوں نہیں دے رہے اس کے پیرنٹس کو, کیوں نہیں دے رہے اس کے جناب آپ اس کے بیوی بچوں کو؟ Why are you hiding anything? If there is something wrong, تو پھر آپ سمجھے نا, یہاں آپ پہ کوئی مدعا پڑ رہا ہو
یا آپ سمجھ رہے ہو, یعنی کہ حکومت اگر سمجھ رہی ہو کہ اس پہ کوئی مدعا پڑ رہا ہے, تو پھر تو ہمیں سمجھ آتی ہے. اپنے آپ کو ویسے ہی آپ اپنا اس طرح تصور کروا رہے ہیں, یا اس طرح آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں جیسے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. کیوں ایسے کیا گیا فرام ڈے ون؟ سو ایک تو یہ بڑا ایشو ہے, اس کو دوبارہ سے ری انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, دوبارہ سے ساری چیزیں ہونی چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور دیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ول ڈیفینیٹلی گو فار اٹ. مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کرنا ہے, آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ, بٹ دین اگین آئی وڈ سے ہمارے اطمینان ہوگا کہ ارشد شریف, جس کے ساتھ میں نے دی نیوز اخبار میں میرے خیال میں کو تقریباً 8-9 سال کام کیا ہے میں نے اس کے ساتھ, آئی نو ہم انسائڈ آؤٹ. اگر وہ کوئی چیز کر بھی رہا تھا, کوئی انویسٹیگیشن کر رہا تھا, کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری کر رہا تھا, یا ہی واز لائک ورکنگ آن اینی تھنگ, کوئی بھی چیز کر رہا تھا اگر پروفیشنلی وہ, تو اس کو سامنے لے کے آئیں. اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو مت چھپائیں یار. اگر کوئی کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے, چاہے کینیا کی گورنمنٹ سے ہوئی ہے, کینیا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے ہوئی ہے, یا کسی سے بھی ہوئی ہے, اس کو سامنے لے کے آئیں. کچھ نہیں ہوگا, سیریسلی کچھ نہیں ہوگا. آپ لے کے آئیں, کھل کے آئیں. حکومت کا کام تھا یہ سپریم کورٹ کے ڈاک کر کے ڈورز. دیکھیں اس کی والدہ بیچاری بوڑھی عورت ہے, وہ سپریم کورٹ کو نوک کر رہی ہے, اس کے بچے, اس کی بیوی نوک کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو. تو کیوں یہ پیش آیا؟ 40واں اس کا ہو گیا, 40واں ہونے والا, 40ویں کے بعد اس کو جناب ساری چیزیں یہ ہمیں ریلیف ملنا شروع ہو گیا. پوائنٹ از کہ آپ ایک پاکستانی نیشنل جو ہے اس کو عزت دیں, اس کو پلیز عزت دیں. ایک ارشد شریف ایک چلے, اس نے جو بھی کرتا رہا اپنی زندگی میں, جیسے بھی اس نے اپنی انویسٹیگیشنز کی, جیسے بھی جرنلزم کیا, آپ پلیز اس کو عزت دیں. ارشد شریف کو عزت دیں, ارشد شریف کی فیملی کو عزت دیں, آپ اس کو رسپیکٹ دیں. ایز اے پاکستانی اس کو رسپیکٹ دیں, ایز اے پروفیشنل اس کو رسپیکٹ دیں, اور جتنا اس کے لیے آپ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن یہ ڈونٹ ٹرائی ٹو میک, کیونکہ یہ پریسیڈنٹ بنے گا, یہ ایک پریسیڈنٹ بنے گا, اور اسی طرح اگر اس پہ ہلکا ہاتھ ڈالا گیا تو پھر باقی لوگ, ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ ساری انویسٹیگیشنز کرتے ہیں, ہم لوگ سارے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے ہم سب لوگ کام کرتے ہیں. سو ہمیں تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, ہمیں پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہوتی ہے ہمیں صرف, اور کسی کی پروٹیکشن نہیں ہوتی ہمیں. سو ہمیں پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک پروفیشنل کام کر رہا ہے ایک بندہ, اس کو اسی طرح اس کو ڈیو رسپیکٹ دے, اینڈ ایز اے پاکستانی اس کو رسپیکٹ دے. پاکستانی ہے وہ, پاکستان کی عزت کرے, پاکستانی نیشنل ہے اس کی عزت کرے. اور اس طرح اگر ہم لے کے نہیں چلیں گے تو کل یہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے بعد پھر ہم کسی کو گلہ شکوا نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, پاکستانی نیشنل کو عزت دے. ڈینیل پرل, اس سے مجھے یاد آ گئے امریکن جرنلسٹ, ان کا قتل بھی ہوا تھا اور ہم نے دیکھا کہ اس کی کیسی پیروی کی گئی امریکہ کی جانب سے. جی ابو ذر صاحب, اس میں دیکھیں ایک اور آپ کو یاد ہو, ہارون صاحب کو تو بہتر پتا ہوگا, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس جو ہے, اس پہ میں نہیں کہہ رہا سچ ہے, اس پہ جو الزام تھا ان پہ یہ تھا کہ افغانستان میں انہوں نے 2 FBI کے ایجنٹ اور ایک امریکن سولجر کو زخمی کیا تھا, ان کو اٹیمپٹ ٹو مرڈر تھا. وہ ٹرائل امریکہ میں ہوا تھا اس وجہ سے کیونکہ اس میں جو زخمی تھے ان کے مطابق لوگ ہوئے تھے, وہ لوگ تھے جو امریکن نیشنل تھے. اور پھر وہ ٹرائل امریکہ نیو یارک میں ہوا, اور وہاں پہ ان کو 83 ایئرز کی سزا ہوئی, امپریزنمنٹ ہوئی ہے. تو اتنا امپورٹنٹ ان کے لیے وہاں کا نیشنل, ہماری حکومت کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو ابھی تک اقوام متحدہ کو ہمارے پرائم منسٹر لیٹر لکھ چکے ہوتے کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں, جس طرح بے نظیر بھٹو کیس میں یا جمال خشوگی کیس میں انویسٹیگیشن ہوئی تھی. ہمارے ہاں سے کوئی سیریس ایفرٹ ایون انٹرنیشنل لیول پہ بھی نہیں دیکھا گیا, اور غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ تو کیا جاتا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہارون صاحب اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں گے. عمران خان صاحب نامعلوم افراد پہ الزام لگاتے ہیں, طاقتور افراد پہ. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پریس کانفرنسز کی, وہ اشارہ ان کا انڈائریکٹلی تحریک انصاف اور ایک پرائیویٹ چینل کے مالک کی طرف تھا. پھر ہم نے فیصل وابڈہ صاحب کی بھی اس قتل کے بعد ایک پریس کانفرنس دیکھی اور الزامات دیکھے, انہوں نے بھی بتایا کچھ سانپ ہیں, کچھ شخصیات ہیں. DGI/SPR نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں تذکرہ کیا. پھر تسنیم حیدر, ایک غیر معروف شخص, وہ الزام نواز شریف صاحب پہ لگا رہے ہیں. اس پہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہہ دیا کہ ہم صرف شکایات کا جائزہ ابھی تک لے رہے ہیں. یعنی اس میں سب کچھ ہوا ہے سوائے انصاف کے. ہر فریق نے اپنے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کیسا رویہ ہارون صاحب؟ یہ رویہ احمقانہ ہے, اور کیا ہے. یعنی وہ جو اپنا ناصر بٹ پہ الزام لگایا, بلکہ نواز شریف پہ الزام لگایا, اب وہ بھائی کوئی تفتیش ہو تو پتہ چلے کہ وہ اپنا کسی ناراضگی کی وجہ سے کہہ دیا یا اس میں کوئی حقائق ہے.
تو رانا صاحب نے بھی تو ابھی واقعہ ہوا ہی تھا تو عمران خان پہ الزام لگا دیا. عمران خان کی کیا دشمنی ارشد شریف سے؟ تو اس کو سپورٹ کے اس کے کاز کو تو تقریباً سپورٹ ہی کر رہا تھا. اگرچہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی تھا, وہ سمجھتا تھا کہ عمران خان بہتر ہے. اچھا اسی طرح اور کن لوگوں کا نام لیا؟ رانا صاحب نے تو پہلے شروع میں ہی کہہ دیا. جی. اور فیصل وابڈا, فیصل وابڈا کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ایک لاؤ بالی آدمی ہے جو کہیں کہ جہاز کوئی گرا ہے اس کے ملبے پہ جا کے کھڑا تصویریں بنا رہا ہے, اور چینی قونصل خانے پہ حملہ ہوا تو وہاں وہ پہنچ گیا پستول لے کر, اور اپنا وہ تو ایک بچگانا سا اس کا کوئی تعلق اس معاملے سے نہیں. ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس سے ایسا کرنے کے لیے کہا, یہ ممکن ہے خود ہی جی میں کوئی ابال آیا ہوا. بات یہ ہے جس معاشرے میں یہ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ چیزوں کے نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں. پہلے ہوتی ہے غیبت, شکایت ہوتی ہے, پھر ہوتی ہے غیبت, غیبت کے بعد پھر بغض و عناد پیدا ہوتا ہے, پھر جتھہ داری بنتی ہے. یہ معاشرہ ایک جتھوں میں بٹا ہوا معاشرہ ہے, اور جب صورتحال ایسی ہو جاتی ہے پھر کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی جاتی ہے, اور کوئی رفتہ رفتہ ایک بے حسی پیدا ہونے لگتی ہے, مایوسی گہری ہوتی جاتی ہے, اور امید کم ہوتی جاتی ہے, نجات کے راستے بند ہوتے جاتے ہیں. غالب نے کہا تھا بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق, اور بے دلی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین. اس طرح جانوروں کی طرح ابھی یہ نیوز بلٹن سننا اتنا مشکل ہو چکا کہ بڑی تکلیف کے ساتھ سنا جاتا ہے. مریم اورنگزیب نے کہتے منافق, بے شرم, بے وقوف, گھٹیا. تھوڑی دیر کے بعد پی ٹی آئی کے کسی آدمی کا یہی بیان ہے, کوئی انسان ہو تم یار, تم لوگ کیا ہو؟ تمہاری زبان بھی شریف لوگوں جیسی نہیں, چاہے جائے کہ تم معاشرے کی قیادت کرو. اور پولیٹیکل پارٹیز نے میڈیا سیل بنائے ہوئے ہیں گالیاں بکنے کے لیے, آدمی ہائر کیے جاتے ہیں, تربیت دی جاتی ہے کردار کشی کی. ابھی ایک نون لیگ کا لیڈر کہہ رہا تھا کہ اس کی کیا آزاد کشمیر کے لیڈر کی کیا جرت ہے کہ اسلام آباد میں بھی داخل ہو چکے. وہ یہ حکومت ہے یا گنڈوں کا کوئی گروہ ہے جو کہتی ہے کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم داخل نہیں ہو سکتا؟ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی کے ساتھ ان کی تھوڑی سی تلخ بات چیت ہو گئی, ختم ہو گئی. یہ کون سا اتنا بڑا ایشو ہے؟ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی تلخی سے بات کر ہی لیتے ہیں. اور بڑے بڑے لوگ جو تاریخ میں معتبر گزرے ہیں, اس نے کہا صلاح الدین ایوبی سے ایک حبشی غلام نے کہا کہ میری درخواست میں مہر لگا دیجئے. وہ تھکا ہوا, ان دنوں ویسے بیمار تھا, کی جنگ ہو رہی تھی. تو اس نے کہا خدا جانے دوات کہاں ہے, سیاہی کہاں ہے. تو اس نے کہا امیر المومنین, امیر کہتے تھے ان کا, امیر وہ پڑی ہے خیمے کے کنارے پہ. لوگ معترض ہوئے کہ تم اس طرح بات کرتے ہو. تو صلاح الدین نے کہا اس میں کیا ہے ایسی بری بات اس نے کی ہے؟ مجھے نہیں تھا, میں تھکا ہوا تھا, میں اٹھنا نہیں چاہتا تھا, اس نے تلاش کر لیا تو لاؤ اس پہ مہر لگا دیتے ہیں, اس میں ایسی کیا بات ہے؟ او بھائی آپ اتنے مقدس اور معتبر, حالت آپ کی یہ ہے, آپ کے کوئی شخص یہی نہیں بتا سکتا ان میں سے اکثر کہ ان کی جائیدادیں کہاں سے آئی ہیں, ان میں سے اکثر کے کردار مشکوک ہیں, چاہتے یہ انہیں فرشتہ سمجھا جائے. تو یہ اپنا معاشرے کو سوچنا چاہیے, اہل دانش کو سوچنا چاہیے, علماء کو سوچنا چاہیے. علماء کا بھی کام یہی رہ گیا ہے, بس کوئی اس کا حامی کوئی اس کا حامی ہے, وہ بالکل ہی لا تعلق. بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کو غور کرنا چاہیے ہم کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں. لوگ ڈالر کو تو روتے ہیں, معیشت کو تو روتے ہیں, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, وہ بھی سنگین مسئلہ ہے, مگر جو اخلاقی حالت ہماری ہو گئی ہے وہ سب سے زیادہ افسوسناک, سب سے زیادہ افسوسناک ہے. اور اس کی وجہ سے ایک کے بعد ایک واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے اور ہم اس کے نتیجے پہ پہنچے بغیر, کھوج لگائے بغیر واقعے کے انتظار میں لگ جاتے ہیں. اگر اس شہادت سے, ارشد شریف صاحب کی بہیمانہ شہادت سے بڑے پیمانے پر جو پاکستانی شہری ہیں وہ ملول ہوئے ہیں, تو ان کا پورا حق ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کی تفصیلات ان سے شیئر کی جائیں اور اس کی اوپن ہیئرنگ کی جائے. بہرحال تمام نظریں سپریم کورٹ کی جانب ہیں, دیکھتے ہیں کل کی کارروائی میں کیا پیش رفت ہوگی. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس سے پہلے کہ ہم سیاسی سٹیج کی طرف بڑھیں, ایک تازہ خبر جو آئی ہے وہ یہ کہ ایف آئی آر کا اندراج اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں کر لیا گیا وفاقی دارالحکومت میں, اور یہاں یہ سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے. بزرگ صاحب, آگے بڑھنے سے پہلے میں جاننا چاہوں گی 3 افراد اس میں نامزد کیے گئے ہیں, اور وقار, خرم اور طارق وسیع جو کہ اس سے پہلے جن کے نام گونج رہے تھے. کیا کہیں گے آپ ایف آئی آر کے اندراج پر؟ دیکھیں یہ تقریباً ویسا ہی ہے جس طرح خان صاحب کے کیس میں ہوا تھا کہ پولیس جو ہے اس نے اپنی مدعیت میں خود ہی ایف آئی آر رجسٹر کر لی تھی. میرے خیال سے ان کو وہ بہتر تھا, پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کی والدہ کی طرف سے کوئی درخواست ایز اے کمپلیننٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر وہ کمپلیننٹ وہ آ رہی تھی, ان کو پھر ان کی والدہ کی طرف سے ایز ان کی مدعیت میں ایف آئی آر جو تھی اس کو رجسٹر کرنا چاہیے تھا. تو پولیس نے میرے خیال سے پھر جلد بازی دکھائی ہے. ایٹ لیسٹ ان کے گھر والوں سے ان کو یہ کنفرم کر لینا چاہیے تھا کہ
क्या वो दरख्वास्त दे रही है कि नहीं दे रही वो है। किन हालात में है कि मुतासरा फरीक की राय को आप अहमियत नहीं दें? देखिए किन हालात वो में कल होता को खैर वो दोबारा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में अपनी जो 161 की स्टेटमेंट होती है उसके अंदर वो अपना वर्जन दे तो सकती हैं, लेकिन बेहतर होता कि जो अग्रीव्ड पार्टी है उसकी ही दरख्वास्त पे एफआईआर रजिस्टर की जाती, तो उनसे पूछ लेते कि आप लोग इसमें दरख्वास्त दे रहे हैं, नहीं दे रहे, अगर वो नहीं दे रहे फिर अपनी मदीयत में ये लोग दर्ज कर लेते। शायद उनकी वालदा जो है वो कुछ और लोगों को नॉमिनेट करती जी, वो ऑलरेडी इजहार तो कर जी, चुके जी, हैं। जी। हाँ बिल्कुल, ऐसे वो ज़ाहिर है गमज़दा हैं जी और उनकी राय भी इस पर सामने आ चुकी है। देखना ये कल ये सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर पेश की जाती है, सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ क्या सामने आता है। आगे बढ़ते हैं, सियासी मंजरनामे की जो कि बदस्तूर उलझा है उसकी बात करेंगे। अब जो असम्बलियों की तहलील का मामला है इस पर मुशावरत आगे बढ़ाई जा रही है। असम्बलियों की तहलील तो हो नहीं सकी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पीडीएम भी मुज़ाकरात पर आमादा हो चुकी है, लेकिन शर्त उन्होंने ये आयद की है कि इमरान खान साहब आएँ और हमसे बात करें। और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि इसहाक डार से उनकी क्या बात हुई, फवाद चौधरी साहब की ज़ुबानी सुनते हैं ज़रा। इनफॉर्मल राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं, समझाने की कोशिश हमने की है स्पेशली इसहाक डार साहब को कि आपको इलेक्शंस के अलावा मुल्क में और स्टेबिलिटी कोई निज़ाम नहीं दे सकता। शहबाज शरीफ जो है वो पार्लिमानी जमहूरियत के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, तो पार्लिमानी जमहूरियत का तो पहला असूल ये है कि जब भी हालात एक हद से ज़्यादा ख़राब होते हैं आप अवाम के पास जाते हैं, तो आप अवाम से भाग रहे हैं। अच्छा अतर, इसमें फवाद चौधरी साहब ने ये भी बताया कि इसहाक डार साहब ने सदर मुमलिकत को बताया हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब से पूछ के बताएंगे। उधर वो नवाज शरीफ साहब से इलेक्शन का फैसला पूछ के बताएंगे, इधर पीडीएम डिमांड करिए कि इमरान खान साहब बैठे मुज़ाकरात में तो हम मुज़ाकरात करेंगे, हमें एतबार नहीं है किसी तीसरे वसीले पर। इस तरह से मामलात आपको लगता है आगे बढ़ेंगे? देखिए छोटा सा मैं कमेंट करना चाहूँगा, ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, अरशद शरीफ साहब की वालदा ने वाज़े तौर पे कहा था कि मैं अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज करना चाहती हूँ। अगर हुकूमत ने अपनी ही मुद्दत में दर्ज करनी थी तो ये 43 डेज़ उन्होंने इंतज़ार क्यों किया? 40 दिन पहले कर लेते वो। तो अगर उन्होंने 40 दिन पहले नहीं की और अब अपनी मुद्दत में कर लिए तो इट मीन्स कि यहाँ पे उनकी कहीं ना कहीं पे लोग क्वेश्चन करेंगे कि इसके अंदर क्या कोई मैलाफाइड इंटेंशन है उनकी, किस वजह से उन्होंने अब अपनी मुद्दत में दर्ज कर लिए। तो इससे तो मामला मजीद पेचीदा होगा और मजीद वो जो अफवाहों का बाजार है उसमें मजीद इजाफा होगा। जहाँ तक ये ताल्लुक है फवाद चौधरी साहब के बयान का कि इलेक्शंस किस तरफ, देखें ऑब्वियसली राब्ते तो हो रहे हैं, राब्ते दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ सीनियर मेंबर हैं जो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बाखबर हैं, उनके भी राब्ते हो रहे हैं और इलेक्शन के लिए कोशिश तो की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से मामला चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूरत में मौजूदा हुकूमत खान साहब को इलेक्शंस देंगे। उनकी यही ख्वाहिश होगी कि अगले बरस ही इंतखाबात हों। अगर अभी भी जो असम्बलियों का मामला है वो किसी तरीके से वो चाहेंगे कि इसको तूल दिया जाए, मार्च तक अगर ले जाएं और मार्च में असम्बलियाँ तोड़ें तो फिर वैसे ही अगले 2-3 महीने तो इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे, तो वो आपका टाइम आ जाएगा जनरल इलेक्शंस का। तो मुझे नहीं लगता कि किसी मतलब मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान की आवाम कोई नए इंतखाबात देखेगी। इसी तरह राब्ते रहेंगे। अब खान साहब ने फैसला करना है कि क्या उन्होंने वो एक्सट्रीम स्टेप उठाना है, क्या उन्होंने असम्बलियाँ तोड़नी हैं। वो अगर असम्बलियाँ तोड़ेंगे भी तो उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि कौमी सतह के ऊपर इंतखाबात होंगे। 2 सूबों में तो इंतखाब हो सकते हैं और हुकूमत ने वही करवाने, लेकिन उसके अंदर भी वो रखना डालने की कोशिश करेंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हवाले से भी वो मुशावरत कर चुके हैं कि किस तरीके से उसको फिर तूल दिया जाए और सितंबर अक्टूबर तक खींचा जाए। बिल्कुल ठीक तरीके है। तो एतमाद के बाद राना साहब जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उसके बाद जुलाई में हमने ये देखा कि फैसला वहाँ हो चुका था कि हमने यह हुकूमत छोड़ देनी है, लेकिन इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और जब इस तरह की बात हुई तो इससे यू टर्न हुकूमत ने लिया जो फैसला हो चुका था गवर्नमेंट छोड़ने का। थिंग इज के आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की राय जो तब ये थी कि हमें ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, अब भी वही राय है या तब्दील हो चुकी है? क्योंकि इसहाक डार साहब ने मियां साहब से पूछ के बताना है। देखें जी, इसहाक डार साहब हो या मियां शहबाज शरीफ साहब हो, पूछ के तो मियां नवाज शरीफ साहब से ही बताना है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था, कल भी बल्कि ये कहा था कि बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, मुज़ाकरात जारी है और इनके बैठ के जो पब्लिक को पता चलेगा कि बैठ के इन्होंने
کب بیٹھنا ہے, TORs کیا ہوگے, ایجنڈا کیا ہوگا, کہ سب لوگ مل کے بیٹھیں گے. اور یہ یاد رکھے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹھیں گے, ضرور بیٹھیں گے, اور یہ بیٹھیں گے, ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ بیٹھیں گے. اب رہ گیا مسئلہ کہ جناب جو نیگوسیشن چل رہے ہیں, جو پریزیڈنٹ صاحب چلا رہے ہیں, کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب ایک اچھا رول پلے کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں پاسٹ میں بھی, ابھی دوبارہ بھی کر رہے ہیں, اور سب کو پتہ ہے, PTM والوں کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جا کے بات کر سکتا ہے عمران خان سے تو وہ یہی کر سکتے ہیں یا یہی سمجھا سکتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے کوشش کی, پریزیڈنٹ صاحب نے باجوہ صاحب سے ملاقات کروائی عمران خان صاحب کی, جو ملاقات صرف اور صرف 15 منٹ جاری رہی. 15 منٹ کے بعد وہ مذاکرات یا وہ ملاقات جو تھی باجوہ صاحب سے وہ ختم ہو گئی تھی. اب بھی انہوں نے یہی کرنا ہے, ابھی کوشش کر رہے ہیں. اب پریشر ماؤنٹ اس لیے کیا ہوا ہے کہ 21 تک, اگر 21 تک ان کو جواب نہیں ملتا اسحاق ڈار صاحب کو عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی طرف سے, تو پھر انہوں نے پریشر ماؤنٹ کرنا ہے, اور انہوں نے ایکسٹریم ایک سٹیپ لینا ہے. وہ ایکسٹریم سٹیپ میں نے جیسے پہلے کہا, انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی وائبل بھی رکھنا ہے, تو وہ پولیٹیکل وائبل رکھیں گے اپنے آپ کو. there is nothing wrong with it, he is playing politics, and the best part of his politics, عمران خان صاحب کے بیسٹ پارٹ جو ہے پالیٹکس کا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 12-13 جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کو انہوں نے ٹوز پہ رکھا ہوا ہے, ان کو بالکل ایسے پیرا پار بٹھایا ہوا ہے. مطلب جو بات کرتے ہیں وہ ادھر سے جناب ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے, اور ساری 13 کی 11 جماعتیں اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں. سو ایک انہوں نے اپنا ایک چکر, اپنا جادو تو چلایا ہوا ہے عمران خان صاحب نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ اس کو بیکاز ہی از گاٹ نتھنگ ٹو لوز, عمران خان ہیز گاٹ نتھنگ ٹو لوز. انہوں نے کوئی مطلب اس کو کیا, اس سے حکومت میں وہ نہیں ہے, اس کے پاس اور کوئی چیز ہے نہیں ہے, تو وہ انہوں نے عمران خان نے اسی کو انہی سب کو جناب دوڑے لگوائی ہوئی ان سب کی, اور وہ دوڑے لگا رہے ہیں. it's a win-win situation for عمران خان. ٹھیک ہے, تو عمران خان تو اپنی طرف سے ٹھیک ہے, عمران خان ٹھیک چل رہے ہیں, بالکل ٹھیک چل رہے ہیں ان کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے, آگے کیا کرنا ہے, اس کے لیے آپ یہ الیکشن کرائیں گے, نہیں کرائیں گے, کیوں نہیں کرائیں گے, دیر کریں گے, دیر بھی کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر بھی ڈیلیور یہ حکومت نہیں کر سکے گی. اور جتنا ٹائم پاس ہوتا جائے گا, یہ کوشش یہ کریں گے, سوچیں گے یہ کہ عمران خان جو ہے اس کا ووٹر سپورٹر تھک ہار کے گھر بیٹھ جائے, عمران خان تھک ہار کے گھر بیٹھ جائے, تو یہ جناب بالکل ان کو پھر تھوڑا سا ایج مل جائے گا. بٹ آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. ایک دفعہ عمران خان کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئی, جس طریقے سے وہ انجرڈ ہے, ان کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئی, تو ونس اگین ہی ول بی لائک رننگ لائک اینی تھنگ. پھر کوئی نہ کوئی چکر چلا دیں گے عمران خان صاحب اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایکٹیو رکھنے کے لیے, اور پھر یہ سارے جو 12-11-13 جماعتیں جو پھر بھاگنا شروع کر دیں گی. تو اٹس اے ون ون سچویشن فار عمران خان, ہی ہیز گاٹ نتھنگ ٹو لوز. بٹ KP اور پنجاب کے حوالے سے انہوں نے جو اعلان کر دیا ہے, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان سے گھبرا رہے ہیں. عبوری حکومت کے کچھ فارمولے جو ہیں وہ ہوا میں ہیں. فواد چودھری صاحب اس کا اشارہ دے رہے ہیں. نیاز صاحب, ہم اگر ختم ہوتے ہیں, یہ غور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے امکانات ان کو دکھائی دے رہے, کوئی انڈیکیٹرز دکھائی دے رہے ہیں, اور آئین کیا کہتا ہے اس طرح کی حکومت کے قیام کے حوالے سے جس کو سپریم کورٹ بنا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. اگر آج کل پرویز الہی صاحب ایڈوائز کرتے ہیں گورنر کو کہ اسمبلیاں ڈیزالو میں کر رہا ہوں, تو ود ان 48 آورز اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی, انلیس ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن چل رہا ہو. اگر وہ چل رہا ہو تو پھر نہیں ہو سکتی. اس کے بعد 3+3+8 دن کے اندر انٹرم CM الیکٹ ہونا ہے. پہلے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور آؤٹ گوئنگ CM بیٹھیں گے اکٹھے. اگر وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے 3 دن کے ان کے پاس ہے, پھر 3 دن اگر وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے پارلیمنٹری کمیٹی میں جائے گا. اگر وہ بھی نہیں ڈیسائیڈ کرتے پھر 2 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو وہ خان صاحب کو یا PTI کو ان کو یہ اپریہنشن ان کی یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ بائسڈ ہے اس کا رویہ ان کے خلاف, تو ECP وہ چیف منسٹر اپوائنٹ کرے گا. کیونکہ ان کا اگریمنٹ تو اوپر تو نہیں ہونا, آخر میں جانی ہے الیکشن کمیشن میں بات ہے. تو ECP الیکشن کمیشن جو CM اپوائنٹ کرے گا شاید وہ ان کی فیور میں نہ ہو. اگر وہ نہ ہو تو کل کو اگر 90 دن کے اندر الیکشن تو ہونا ہے, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے اس ڈیزالو ہونے کے بعد. لیکن جو وہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کوئی آرڈر لے لیں گے, لا اینڈ آرڈر کی ایسی سچویشن ہے, کوئی ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے, کہ جی الیکشن کا پروسیس جو ہے اس کو ہم 3 کے بجائے 9 مہینے لے جائیں, 6 مہینے لے جائیں, کہ ایسی سچویشن اگر ان کے دماغ میں چل رہی ہے وہ کریٹ کر لیں. لیکن آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. آئین میں آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہی کرانا ہے. اس میں
اگر سپریم کورٹ انٹرفیئر کر کے اتنا بڑا آرڈر پاس کرے گی تو وہ ہسٹری میں پھر وہ نظریہ ضرورت والا ہی آرڈر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی آرڈر اس کو کنسیڈر آپ نہیں کر سکتے۔ اور مارچ تک الیکشن کیوں پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے؟ اس میں کیچ کیا ہے؟ اپریل کے بعد آپ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا آپشن استعمال نہیں کر سکتے؟ جی وہ پھر ٹائم پیریڈ اتنا رہ جائے گا، نہیں کر سکتے۔ میرے خیال سے شاید وہ چاہ رہے ہیں، ان کی ہوا بنی ہوئی ہے، ایک مومنٹم ہے، ایک بیانیہ ہے، خان صاحب کا بیانیہ لوگ بائے کر رہے ہیں اس کو، تو میرے خیال سے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی والی پوزیشن میں ہے، تو ان کو وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ پی ڈی ایم جو 13 پارٹیوں کی جماعت ہے، ان کی میرے خیال سے کوشش یہ ہے کہ ہم کسی طرح کہیں سے اکانومی سٹیبل کر لیں، ڈالر ہی 200 پہ لے آئیں اور اس کے بعد عوام میں جائیں، ان کو دکھائیں کہ ہم نے کوئی پرفارمنس دکھائی ہے، جس کے حالات تو نظر نہیں آ رہے۔ میرے خیال سے ڈالر 200 پہ تو نہیں، 300 پہ ہی جائے گا اب، جس طرح لگ رہا ہے، حالات جس طرح اکانومی کے چل رہے ہیں، تو بہت مشکل ہے میرے خیال سے اس وقت۔ خان صاحب وہ مبشر صاحب صحیح کہہ رہے تھے، ان کی تو ون ون سچویشن ہے، آپ 4 مہینے بعد بھی الیکشن کرا لیں یا پہلے بھی کرا لیں، میرے خیال سے ہی از کمفرٹیبل۔ پرابلم ہے تو وہ پی ڈی ایم کے لیے پرابلم ہے، نہ ان کے پاس بیانی ہے، نہ اکانومی ہے دکھانے کے لیے کہ اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اب عمران خان صاحب، ہارون صاحب جو اندیا دے رہے ہیں، اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وقت پر الیکشن ہونے چاہیے، لیکن عمران خان صاحب الیکشن کی تاریخ لینا چاہتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب بھی ان کے ہم آواز ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر نئی الیکشن کی تاریخ ملے گی 21 دسمبر کو اسمبلیز ڈیزالو کر لیں۔ اتنی جلدی کیوں ہے؟ عمران خان آج بھی الیکشن لڑے، کل بھی لڑیں، وہ تو جیتیں گے۔ اتنی جلدی بھائی، بھوکے کو کھانے کی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ اتنی جلدی بھائی، اقتدار ایک ایسی چیز ہے، یہ نقطہ بارہا عرض کرنے کی کوشش کیا، اقتدار کی ٹیمپٹیشن بہت شدید ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں کچھ حالات کو بہتر بنا لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ کسی کی نیت پہ شبہ کیے بغیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ چلیے، وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نگران حکومت وغیرہ تو کوئی نہیں بن سکتی۔ یہ سپریم کورٹ، یہ ہمارا عدالتی نظام، جس کو ایک قتل کی FIR درج کرانے کے لیے اس کے لیے 6 ہفتے چاہیے، یہ تاب لا سکتی ہے یہ عدالتی نظام، اس کی میں کسی شخصیت کی بات نہیں کرتا، یہ عدالتی نظام اس کی تاب لا سکتا ہے کہ یہ ایک نگران حکومت کا، وہ جنرل کیانی صاحب کے دور میں نگران حکومت کا ذکر ہو رہا تھا، ایک صاحب نے مجھے پوچھا بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا یہ ایسا بچہ ہوگا جس کا باپ تو کیا ماں کا بھی پتہ نہیں ہوگا، ذمہ داری فوج پہ آ پڑے گی، ڈے ٹو ڈے معاملات کے لوگ تو طاقتور کی طرف دیکھتے ہیں جی، اور حکومت کچھ کر نہیں سکے گی۔ آج بھی نہیں بتا سکتا ان نگران وزیر اعظم موقع بعض کے، شاید کسی کو یہ بھی یاد نہ ہو کہ کس کو بنایا گیا تھا۔ بھائی سیدھا سادہ راستہ الیکشن کا، الیکشن سے پہلے کشیدگی ختم کریں، ایک طریقہ کار طے کریں اور ایک گالم گلوچ بند کریں، اور کوئی راستہ دیکھیے، آج الیکشن کی تاریخ دے دیں، آج ابھی اسی وقت فرض کیجئے، یا یہ کہیں گے چند دنوں میں تاریخ دے دیں گے، چاہے وہ قدرے تاخیر سے ہو، آپ دیکھیں ڈالر کی پرائس گرنا شروع ہو جائے گی۔ لوگوں نے پیسے تکیوں کے نیچے رکھ چھوڑے ہیں، گھروں میں الماریوں میں رکھ چھوڑے، لوگ پیسے بینکوں میں یا ڈالر خرید رہے ہیں زیادہ تر، تو اسی لیے اتنا فرق ہو گیا انٹرچینج اس میں۔ اور وہ یہ جو خیال ہے کہ وہ کچھ حالات بہتر بنا لیں گے، حالات کیا بہتر بنا لیں گے؟ سوائے چیخنے کے اور گالیاں بکنے کے تو اور اس قوم میں کوئی ہنر رہ نہیں گیا باقی، یعنی جو لیڈرشپ ہے قوم میں، تو خیر اچھے لوگ بھی بہت ہیں۔ تو یہ کیا حالات بہتر بنانے کے؟ حالات بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ کے پاس ایک لاہ عمل ہو، ایک طریقہ کار ہو۔ اور یہاں جو وزیر اعظم کا حال یہ تقریر کرتے ہوئے 2 دفعہ بھول جاتے ہیں، وہ مصرع کیا تھا؟ اور مصرع کو چھوڑ دو نا بھائی، تمہیں نہیں یاد آ رہا تو وہ واقعہ کیا تھا، وہ کیا ضرب المثل تھی، اور اکثر غلط پڑھتے ہیں۔ بھائی آپ اتنے ذہنی دباؤ میں ہیں، ویسے تو پی ٹی آئی بھی آ گئی تو آسانی سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ ایک دن کی خرابی نہیں ہے، یہ قیامتیں جو گزر گئی تھی، امانتیں کئی سال کی۔ اور ایک انجم رمانی نے کہا تھا کہ اثر خواب ہے ادا میں ابھی، نیند سے گو نماز بہتر ہے، اثر خواب ہے ادا میں ابھی۔ ایک ڈائریکشن لیس قوم ہے، یعنی لیڈرشپ ڈائریکشن لیس، معلوم ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ 7-8 مہینے کے بعد ایک دن پتہ چلتا ہے روس سے تیل خریدنے والے کا آئیڈیا اچھا تھا، وہاں سے جاتے ہیں، بعد میں واپس آ جاتے ہیں۔ ارے بھائی کچھ اگر تمہیں 10-15% کنسیشن بھی دیتے، کوئی 2-3 مہینے کا ادھار ہی کر لیتے، تو آپ کے پاس چینی پڑی ہوئی ہے، 1 بلین ٹن کی چینی ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بنتی ہے 150 روپے کے قریب۔
ہماری مارکیٹ میں ہے 90 روپے. اس کے یہ ایک الگ کرائسس پیدا ہونے والا ہے کہ گنے کی قیمت وہ کہتے ہیں زیادہ مقرر کر دی. وہ بیچو چینی. ٹھیک ہے. ایک دن شہباز شریف صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا کریں فارن ایکسچینج کا مسئلہ. میں نے کہا یہ یہاں پہ یہ شرکپور کی طرف پڑی ہوئی زمین اس میں فارم ہاؤسز بنا دیں, اس میں پابندی لگا دیں کہ ضرور جانور پالے جائیں گے, ٹھیک ہے, اور ضرور اپنا جو ہے وہ یا زراعت کی جائے گی. جی تو یہ $4-5 بلین آپ کو مل سکتے ہیں. ایکسپرٹس اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں تو ایک تجویز دے سکتا ہوں. آپ کے پاس گندم اس وقت فالتو تھی, گندم پڑی ہوئی یا 500 ملین ٹن کی گندم بھیج دیں. ٹھیک ہے. یہ جی ٹی روڈ ہے, اس پہ مالز بنا دیں, اس پہ قوت خرید بہت ہے. یہ جیسے گجرانوالے سے آگے گزرتے ہیں تو لوگ بیرون ملک. ٹھیک ہے. کوئی تجویز, کوئی آئیڈیا, کوئی ماہرین معیشت کو بٹھائیں, کچھ کریں. اللہ کے بندو, یہ کشیدگی کم از کم ختم کرو تو حالات بہتر ہونا. منسٹری آف فائنانس میں فیصلہ تو ہوا تھا کہ چینی ایکسپورٹ کریں گے. ہارون صاحب, آپ کی تجویز پہ ادھر کام تو ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹ کریں گے, کچھ نہ کچھ تو کریں گے. اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بانڈ کے حوالے سے بھی کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ہم نے ارینج کر لیا, ہم اس کو مینیج کر لیں گے. اب جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی ہچکچا رہے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے میں, اور ایسا لگتا ہے کہ بات اب بگر پکچر کی طرف جاری ہے, یعنی وفاقی حکومت کی طرف. غیر رسمی رابطوں کا اعتراف کرنے کے پیچھے فواد چودھری صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک ایکسپورٹ کا تعلق ہے, خان صاحب کس طرح کر سکتے ہیں؟ اتنا عرصہ وہ وزیر اعظم رہے, انہوں نے لندن کے کتنے چکر لگائے, وہ لندن ہی نہیں گئے. وہ تو کوئی ایسا لیڈر جو باہر کے ملک میں جاتا رہتا ہو, اور حالیہ دنوں میں بھی اٹلی وغیرہ کا بھی چکر لگا کے آیا ہو, تو وہ مارکیٹ ہی دیکھنے گئے بنیادی طور پہ. ایکسپورٹ مارکیٹس دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو کہاں کہاں انہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہے اور ملک کے حالات بہتر ہوں گے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو فواد صاحب نے یہ بات کی, دیکھیں سیاست دانوں سے ہم روز سوال کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی تو بات کرنی ہوتی ہے. انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بتانا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ صبح سے شام تک 15 لوگ ان کو میسج کرتے ہیں, 35 بندے ان کو کالز کرتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے ان کو کچھ بتانا پڑتا ہے. کچھ چیزیں انہوں نے آپ کو بتائی ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. لیکن یہ جو انہوں نے بات کی کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا, میرا نہیں خیال کہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس کو عوام قبول کرے گی. اور جو ری ایکشن حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے, جب سے خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا, جس طریقے سے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا, اس کے بعد جو بحث سیاست سے نکل کے اداروں کی طرف گئی, اگر اس وقت کوئی ایسی حرکت کی گئی تو بحث کا رخ دوبارہ اداروں کی طرف ہوگا. تو ضروری یہ ہے کہ ہم بحث کو سیاست میں رکھیں, سیاسی جماعتوں کے بیچ میں رکھیں, اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ الیکشنز کی طرف جائیں, الیکشنز کروائیں, اور جو ہے سیاست کے اندر بحث کو رکھیں تاکہ بحث دوسری طرف نہ جائے. اسمبلیوں کی تحلیل کا فارمولا رانا صاحب یوں ناکام لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی مہم چلانے کی طرف آ گئی. اب وہ 7 دسمبر سے ملک گیر ایک مہم چلائی جائے گی کہ الیکشن کراؤ, ملک بچاؤ. اس کا مطلب ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے تو نہ ہی سمجھیں ہم, اور وہ پرویز لائی صاحب کی وجہ سے ایسا ہوا. رانا صاحب, دیکھیں, میں نے ذکر کیا تھا کچھ دن پہلے شاید کہ عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی میری, ان سے انٹرویو تھا, اور انٹرویو میں ان پہ بڑی کلیئرٹی تھی اس چیز کی, اور پہلے بھی انٹرویو سے پہلے بھی اور انٹرویو کے بعد بھی ایک کلیئرٹی بالکل جو سامنے نظر آئی مجھے, وہ یہ تھی کہ ہی سیڈ کہ جی اگر فرسٹ کوارٹر میں, یعنی کہ 2023 کے فرسٹ کوارٹر میں اگر الیکشنز ہو جائیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. سو the point is which I'm trying to make over here is that Imran Khan Saab was mentally ready for this thing کہ 2023 first quarter, that means کہ رمضان کے بعد اگر الیکشن ہو جائے تو he is good with it, وہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. سو اب یہ جس طریقے سے چل رہی ہے سچویشن کہ پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, نہیں جی میں اسمبلیاں توڑنے سے تیار ہے, عمران خان صاحب نوں میں لکھ کے دیتا ہے, لیکن سانو اسمبلیاں جڑیاں نے وہ توڑنیاں چاہیے نے جناب مارچ اپریل. تو یہ لیکن ifs and buts جہاں پہ آ جائے نا, تو یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ اسی طرح چل رہا ہے جیسے گڈ کاپ بیڈ کاپ والی گیم چل رہی ہے. تو عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے اگر وہ الیکشن جو ہے اگر رمضان کے بعد ہوئی, جو کہ رمضان میرے خیال میں مارچ میں شاید ختم ہو جائیں گے, تو اس طریقے سے وہ سوٹ کرتا ہے, تو از ہیپی ود اٹ. تو اب اس وقت تک کیسے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے, کیسے اپنے آپ کو لائیو رکھنا ہے پولیٹیکلی, کیسے اپنے ورکر کو, اپنے سپورٹر کو, اپنے ووٹر کو انگیج رکھنا ہے, وہ دیٹ از اے آرٹ وچ عمران خان صاحب نوز اباؤٹ اٹ. اور وہ عمران خان صاحب بڑے اچھے طریقے سے, بڑے احسن طریقے سے وہ انگیج کر کے رکھتے ہیں اپنے سپورٹر کو بھی, ووٹر کو بھی. کوئی نہ کوئی انہوں نے
गुगली फेंकनी यानी होती है, आप कह रहे हैं कि कभी सभी गुगली जानते फेंक हैं दी, कि कभी यॉर्कर इलेक्शन मार अक्टूबर में ही देता, होना है, गवर्नमेंट नू उससे फेंक पहले दी। बस हल्की फुल्की ढोलकी बजाने का सिलसिला चलेगा बस सियासत में, आप ये कह रहे हैं? अब ढोलकियां बजाओ पता किस तरह हल्की फुल्की। लगा रहे, ढोल बजता रहे, भाग लगे रहन, बस इस अच्छा। तरह चलता रहे, काम होर की है। ठीक है, यानी सभी ये जानते हैं कि इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अभी तक की डिस्कशन से हम ये समझ रहे हैं। हारून साहब, जाने से पहले अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें कि इमरान खान साहब भी ये जान चुके हैं कि वो अपना ये मुतालबा पूरा नहीं करवा सकते। नहीं कोई जरूरी नहीं, सियासत में इतने बड़ी पेशीन गोई नहीं की जाती। हाँ। कि भाई अगले महीनों में क्या होगा, दबाव बढ़ गया तो इलेक्शन हो भी सकते हैं। इलेक्शन करने के लिए ज़रूरी है उसे पर्दा खामोशी के साथ बातचीत हो, कोई चीज़ कोई ज़ाब्ते तय हो, ठीक है। कशीदगी ख़त्म की जाए और बाबाल नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। कम से कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जी। इलेक्शन कमिश्नर वो होता है जो गैर जानबदार हो। बिल्कुल ठीक है। सालिस वो होता है जिसमें दोनों फरीक एतमाद करें, ठीक है। और वो अपना एतमाद खो चुके हैं और बहुत से इक़दाम करने की ज़रूरत है। और कोई ऑप्शन इसके सिवा नहीं है कि बाद चीज़ों में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुछ अपना खामोशी से महदूद सा किरदार अदा करे। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये सियासी जमातें जब कोई दायनाई का मुजाहरा नहीं करेंगी तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट का रोल बढ़ जाएगा और उन्हीं को सीज फायर कराना पड़ेगा। बहरहाल संगे मील जो है रस्ते में मंजिल तक जो आने हैं, हारून साहब ने उनका इशारा दे दिया, इन पर काम होना पहले ज़रूरी है, उसके बाद बात होगी मंजिल की। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।